अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 579वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, इंसान के दिल में अगर इखलास हो और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा हो कि मैं जो अमल कर रहा हूँ इस अमल से इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल के ज़रिए से उस इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ पर कामयाब ना करे। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, हम लोग सालों से फजर की नमाज के बाद में सूरह यासीन पढ़ते हैं और फिर दोपहर आने तक शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। अरे यार मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे यार मेरा वो काम नहीं हुआ, अरे मेरे काम सही से क्यों नहीं होते। वजह यह है कि आप जो सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ रहे हो, आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से होने का वो कामिल यकीन अभी तक आया नहीं। जैसे एक पोपट होता है, एक तोता होता है, उसने कोई चीज़ रट लिया तो बस वो उसी चीज़ को बड़बड़ाते रहता है। ऐसे ही आपको एक हैबिट हो गई हुई है, रोज़ाना फजर के बाद में बस एक मरतबा सूरह यासीन का विर्द कर लेने का, ये एक मामूल बन गया आपका। लेकिन वो जो यकीन होना चाहिए था कि उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिन भर के मसाइल को हल करेंगे, यकीन दिल में आया नहीं, इसलिए ज़ुबान पर शिकवे शिकायत आ रहे हैं। इसी तरीक़े से इशा की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने का मामूल है। सालों से सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद फिर किसी बाबा के पास, फिर किसी बापू के पास, फिर किसी लींबू और तावीज़ वाले के पास में रोज़ी की बरकत तलाश करने के लिए, घर में खैर व बरकत तलाश करने के लिए, वापस से तावीज़ हासिल करने के लिए, लींबू हरी मिर्ची हासिल करने के लिए उसके पास में जाकर बैठ रहे हैं। क्यों? वजह ये बनी कि भाई आप सालों से सूरह वाक़िया तो पढ़ रहे हो, लेकिन यकीन दिल के अंदर आया नहीं कि वो सूरह वाक़िया अगर यकीन के साथ में पढ़ता कि भाई इस सूरह वाक़िया के ज़रिए से जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत तक भी उसके घर में कभी फ़ाक़ा नहीं होगा, तो फ़ाक़ा हो ही नहीं सकता। फ़ाक़ा हो रहा है, तंगी आ रही है, परेशान हाली आ रही है। वजह यह है कि इसने भी तोते के जैसा, पोपट के जैसा रटा हुआ है, इसको भी एक हैबिट हो गई हुई है, इसका एक मामूल बन गया हुआ है, बस पढ़ लेने का वो अपना मामूल पूरा कर रहा है, यकीन दिल के अंदर आया नहीं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आज हम लोग परेशान हाल है क्योंकि हमारा जो यकीन था, यकीन असल जिसे यकीन कहते हैं, वो हमारे दिलों का बना नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, आज के ज़माने में भी अगर आपके पास में यकीन होगा, आप छोटे से छोटा अमल भी कामिल यकीन के साथ में करेंगे कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के ज़रिए से जो अल्लाह के नबी की बशारतें हैं वही मुआमला मेरे साथ में फ़रमाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अमल आपको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा ना पहुँचाए। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल जो मैंने मेरी आँखों से देखा वो बयान करता हूँ। मेरे कज़िन ब्रदर, उन्होंने दुबई से मुझे एक वीडियो भेजा जो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से कैच हुआ था। एक बहुत बड़े मॉल के सामने कारों की पार्किंग है। अब दो कारों के दरमियान में जो एक कार की जगह खाली होती है, वहाँ पर एक आदमी झाड़ू मार रहा है और झाड़ू मारते मारते अचानक सामने से एक औरत ने सदा लगाई जो मोहताज थी, मिस्कीना थी, कि भाई मुझे कुछ सदका दे दे। उस इंसान ने उसको कुछ सदका दिया और सदका देने के बाद में, देखो, उसको सदका दिया और सदका देने के बाद वापस अपनी उस जगह पर जहाँ पे झाड़ू मार रहा था, दो कारों के बीच का जो गैप था, वहाँ जाने लगा। उसके पहुँचने से सिर्फ एक 3-4 सेकंड पहले एक बेकाबू गाड़ी, ड्राइवर का उस पर काबू नहीं रहा या उसका ब्रेक फेल हो गया, पता नहीं, वो इतनी स्पीड में आई और वो दोनों कारों के बीच का जो गैप था, उस गैप के अंदर वो पूरी तरह से दाखिल हो गई।
اور اس نے سامنے کے دیوار کو ٹکر دے دی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ انسان اگر اس جگہ پہ رہتا تھا، صرف اس کو 3 سے 5 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی، بس وہ چند لمحات کی جو تاخیر تھی، اور وہ تاخیر کس وجہ سے ہوئی؟ اس نے صدقہ دیا، اور وہی صدقہ آفت، بلا اور مصیبت اور اس انسان دونوں کے درمیان میں آڑ بن گیا۔ ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، میں تو اکثر سنتے رہتا ہوں، مسجد کے اندر جو سفیر آتے ہیں ان کے زبانی سن کے میرے کو بھی وہ حدیث یاد ہو گئی کہ بولے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ بیچارے جو آتے ہیں سفیر لوگ، یہ حدیث ان کی ایک دم یعنی زبان پہ ردب اللسان ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ یہ حدیث سناتے ہیں، تو وہ سن کے مجھے بھی اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، یقین دل کے اندر ہو، واقعی میں بھی سوچنے کی چیز ہے، ایک انسان جس جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے، اگر 3 سے 5 سیکنڈ کی اس کو تاخیر نہیں ہوتی، اس کا تو وجود ختم ہو جاتا تھا، وہ بیچارے کا تو قیمہ بن جاتا تھا، کیونکہ گاڑی کی جو اسپیڈ اور جس طاقت کے ساتھ میں وہ 2 گاڑیوں کے بیچ میں ایک گاڑی آ گئی، اس نے اس طریقے سے اس جگہ کو پر کیا کہ ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا ہو گیا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہ انسان صدقہ دینے کے لیے آگے بڑھا، اور وہی صدقہ اس کے درمیان میں آڑ بن گیا۔ سبحان اللہ! میں نے آنکھوں سے اس حدیث کو جب دیکھا، ہاں ہم لوگ کانوں سے حدیث کو سنتے ہیں، کتابوں میں حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن میں نے ویڈیو کی شکل میں جب اس حدیث کو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو بات فرمائی تھی، وہ بات آج کے زمانے میں بھی اتنی ہی حق ہے جتنی اس زمانے میں تھی، اور قیامت تک کے لیے بھی اتنی ہی حق رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ آج محترم بزرگوں، ہم لوگوں کو فائدے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، فائدہ ہوتا کیوں نہیں ہم لوگوں کو؟ اس کا ریزن یہی تو ہے نا، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ویسا یقین آیا نہیں، اور وہ یقین نہیں آنے کی وجہ سے ہم لوگ ایک طرف یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ بابا لوگوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے دل میں یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ 100% بھروسہ ہے، اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دن بھر کے کام وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد و نصرت آپ کے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ پانولی کے زمانے سے 1992 تب سے لے کے آج تک میرا معمول ہے، شاید ہی مجھے کوئی دن ایسا گزرا ہوگا جس میں صبح میں فجر کے فوراً بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت نہ کرتا ہوں۔ روزانہ کا معمول ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہ نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1450 سال پہلے فرما دیا کہ جو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے دن بھر کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج تک بھی کبھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ میں ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہو، یا کسی کام کے درمیان میں اڑتھڑا آیا ہو یا رکاوٹ آئی ہو۔ اگر آئی ہے تو اسی کام میں جس کام میں میرے لیے خیر نہیں تھی، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے، اسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا۔ ورنہ محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو کیا بتاؤں، بعض اوقات ایسا بھی ہوا، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، میرے پاس میں بیگ ہے جس کے اندر بہت بڑی رقم رکھی ہوئی ہے، میں ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم کے اوپر اتر گیا اور ٹرین اسٹیشن چھوڑ کے نکل گئی۔ وہ بیگ مجھے 3 دن کے بعد ایک دوسرے شہر میں دوسری جگہ مل رہا ہے، اور یہ خدا کا کروڑوں درجے کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، اس کے اندر کے 1 روپیے کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔
یہ محترم بزرگوں اللہ کی ذات پہ یقین کا اثر اور یقین کا فائدہ ہے. تو یقین ہونا چاہیے. اصل چیز یہی ہے. آپ پڑھ کیا رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں یقین کتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا کام ہوگا، تو خدا کی قسم وہ کام ہو کر ہی رہے گا. ہاں اگر اس میں آپ کے لیے شر ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ آپ کا برا ہو یا آپ کا نقصان ہو، تو پھر آپ کا وہ کام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے محترم بزرگوں سورہ واقعہ اور سورہ کہف کی تلاوت ہے. سورہ کہف مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ہم لوگ جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتے تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، وہ نگران تھے، لیکن ایسی ہی نماز کے اوقات میں کبھی کبھی ترغیب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی. اس وقت سے لے کر آج تک ایسا کوئی جمعہ نہیں ہے، چاہے کتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہو، چاہے کتنی ہی مصروفیت ہو، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی تلاوت کا ناغہ وہ کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے محترم بزرگوں کہ سورہ کہف کے جو فضائل ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بچائیں گے، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک آسمان سے اترنے والی ہر آفت، ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے. اب آپ سوچو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کو حاصل کرنے کی نیت سے ہی اگر آدمی اس کی تلاوت کرے، میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا میں باقی کسی طاقت سے اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگوں ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم جو عمل پڑھ رہے ہیں اس عمل سے ہم کو فائدہ ہو کر ہی رہے گا. انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت سے پڑھو گے وہ بالکل آپ کو ہوگا. پھر آپ کو کسی بابا کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس، کسی لیمبو والے کے پاس، کسی ہری مرچی والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. یہ لیمبو تعویذ، ہری مرچی کی دکانیں جو چلتی ہے وہ تمہارے میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے کہ ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہوتے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم بھٹکتے رہتے اس کے پاس اس کے پاس. اور کچھ بھی مسئلہ آیا، ہمارے اپنے فزیکل مسئلے رہتے، ہمارے اپنے پریکٹیکل مسئلے رہتے، اور ہم لوگ اس کو جوڑ دیتے عملیات سے. اس لیے محترم بزرگوں میں یہی درخواست کروں گا کہ یاد رکھو، یہ مت سوچو ہم ایک دم آج کے ماڈرن زمانے میں، ٹیکنالوجیز والے زمانے میں جی رہے ہیں، تو اس زمانے میں تو مشکل ہے، امپاسبل ہے اسلام پہ عمل کرنا یا اعمال کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا. یہ صرف سوچ ہے، ہماری سوچ. ورنہ آج کے زمانے میں بھی یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسے کے ساتھ کوئی انسان کسی بات پر عمل کرے تو وہ چیز آج کے زمانے میں بھی ویسے ہی 100% ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں ہوا تھا، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ساتھ. ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر صاحب نے مجھے میسج کیا اور کہا مولانا آپ نے رمضان کے اندر تفسیر میں ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جن کو اولادیں نہیں ہوتی ہے اگر وہ ہر فرض نماز کے بعد میں 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے. انہوں نے کہا مولانا صاحب میری شادی ہو کر 11 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، ہم لوگوں کو اولاد نہیں تھی، ہم نے کوئی دواخانہ، کوئی ہاسپٹل، کوئی گائنیکولوجسٹ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں علاج نہ کرایا ہو، لیکن نا امید ہو چکے تھے. مگر وہ 3-4 سال پہلے جو آپ کی تفسیر میں ہم نے سنا، اس کے بعد میاں بیوی دونوں نے عمل شروع کر دیا.
آپ کو یہ خوشخبری ہم سناتے ہیں، اللہ کا کروڑہ درجے فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ تقریباً سال 1.5 سال ہم لوگ مسلسل پڑھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بھی اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اس لیے محترم بزرگوں، بس آخر میں یہی کہوں گا، آج کے زمانے میں بھی کامل یقین اگر دل کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی مدد و نصرت کا ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، اور ہم کو بھی اعمال سے ویسے ہی ثمرات اور فوائد حاصل ہوں گے جیسے ہمارے اسلاف کو ہوا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالی مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔